मेरा नाम परवीन है और मेरी बड़ी बाजी का नाम नौशीन है। बाजी बहुत खूबसूरत थी। मैं बाजी से 3 साल छोटी थी। नौशीन बाजी 16 साल की हुई तो रिश्ते आने शुरू हो गए, मगर वो शादी के नाम से दूर भागती थीं। वो कहती थीं कि मुझे अभी पढ़ना है, शादी के बाद तो सिर्फ घर की होके रह जाऊंगी, इसलिए उनका सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ था। अम्मी अब्बू भी कहते कि अभी इसकी उम्र ही क्या है, पढ़ने का शौक है तो हम इसे पढ़ने से क्यों रोकें। बस फिर वालिदैन हर रिश्ते को ठुकराते रहे। वक्त गुजरने का पता ही ना चला और बाजी ने बीए के बाद बीएड किया, फिर एमए किया। रिश्ते आते रहे मगर वो इनकार करती रहीं कि अभी नहीं, कुछ बनेंगी फिर शादी करेंगी। खुदा जाने वो क्या बनना चाहती थीं। ख्वाब तो उनके बहुत बड़े थे। नौकरी की तलाश में बड़े बड़े इदारों के चक्कर भी काटे मगर कहीं से भी बुलावा ना आया। आखिर थक हार कर एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। कुछ अरसा स्कूल में पढ़ाया, फिर घर बैठ गई कि बच्चों को पढ़ाना जान जोखों का काम है, दिमाग थक जाता है। उन दिनों मैं मैट्रिक में थी, नोखेज थी। अब जो रिश्ता आता वो बाजी को नजरअंदाज करते और मेरा हाथ मांगते, जबकि वालिदैन की आरजू थी कि पहले बड़ी बेटी के हाथ पीले करेंगे। वक्त गुजरता रहा कि मैंने एफए कर लिया। अब सब अजीज अम्मी अब्बू को समझाते कि तुम लोग अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकराते जा रहे हो, ऐसा ना हो बड़ी के चक्करों में दूसरी भी घर बैठ जाए। अम्मी अब्बू बाजी नौशीन की शादी को लेकर बहुत परेशान थे, मगर इन हालात से घबरा कर अम्मी अब्बू ने बाजी के लिए रिश्ता करवाने वालियों का सहारा लिया। अम्मी ने उन्हें पैसे भी दिए कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता लेकर आना। रिश्ता करवाने वाली औरत एक रोज एक रिश्ता ले आई। अम्मी अब्बू उन लोगों से मिले। लड़के की तारीफ में उनके घर वालों ने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए कि लड़का बहुत अच्छा है, लाखों में एक है, वगैरह वगैरह। फिर कुछ दिन बाद अम्मी अबू लड़के वालों के घर जाकर लड़के से मिले। वो बहुत चर्ब जुबान था, शक्लो सूरत भी कोई खास नहीं थी, मगर वो लोग मेरे वालिदैन से इस कदर शफकत से पेश आए कि मेरे सादा दिल बाप ने हाँ कह दी और 1 माह के बाद की शादी की तारीख रखी गई और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी की तैयारियों में 1 माह ऐसे गुजरा जैसे एक दिन गुजरा हो। खैर, शादी का दिन भी आ ही गया। मेहंदी वाले दिन जब हम लोग लड़के को मेहंदी लगाने गए तो मैंने पहली बार अपने होने वाले दूल्हा भाई को देखा था। उन पर नजर पड़ते ही उफ, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पक्के सन और मामूली शक्लो सूरत, सर से गंजा, खोपड़ी पर चमक देखकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर बाजी की किस्मत पर रोना आ गया। कैसी किस्मत फूटी, मैं सोचने लगी। पहले अच्छे रिश्तों को ठुकराया और अब ये अजनबी शख्स उन्हें डोली में लेने आ गया। मैंने रस्म के तौर पर मेहंदी दूल्हा के हाथ पर लगानी थी। मेहंदी लगाने को हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल वहीं टूट गया। दूल्हा भाई का जो तस्वुर जहन में था वो यकदम चकनाचूर हो गया। मैं तो खिसिया कर एक तरफ हो गई। फिर दूसरी रिश्तेदार लड़कियां उन्हें मेहंदी लगाने लगी। मैं ये देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि अम्मी अब्बू को इसमें क्या नजर आया था जो बगैर छानबीन किए जल्दी से हाँ कह दी। मेरी नजर उन्हीं पर ही थी। दूल्हे साहब खुशी से बाछें खिलाए लड़कियों के साथ बढ़ चढ़कर मजाक कर रहे थे। शायद उनके खानदान में इस तरह के बेहुदा मजाक करने का रिवाज था। मुझे एक तरफ खामोश खड़ा देखकर पुकारा, साली साहिबा इधर तो आओ। भाई, हम तो साली के हाथ से पान खाएंगे, हमारी ये फरमाइश पूरी नहीं करोगी क्या? उनकी ये फरमाइश सुनकर औरतें हंसने लगीं और ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगीं, कहीं पान चबाने के बहाने साली का हाथ ही ना चबा लेना। ऐसी फिक्रेबाज़ाइयां अमूमन शादियों में मजाक के तौर पर होती हैं, मगर मुझे सख्त नागवार गुजरा और मैंने मजाक करने वाली को घूर कर देखा। तभी एक कम अकल लड़की फौरन पान ले आई और मेरे हाथ में वो पान थमा दिया और ऊंची आवाज में बोली, लो भाई, जल्दी से अपने दूल्हा भाई की फरमाइश पूरी करो, ये तुमसे पहली फरमाइश है, फिर तुम भी बदले में जेवर की फरमाइश करना, तुम्हारे मुंह में खाक। मैंने जलकर दिल में सोचा मगर जुबान से कुछ ना कहा। स्टेज पर बैठे दूल्हा भाई अपना बड़ा सा मुंह खोले पान चबाने को बेताब लग रहे थे। बार बार कहते थे, भाई अब तुम तो हमारी साली हो, लाओ पान दो, शर्मा क्यों रही हो? मेरे हाथ में पान था मगर कदम जमीन ने जकड़ लिए थे।
تبھی پان دینے والی لڑکی آگے بڑھی اور مجھے دولہا بھائی کی طرف دھکیلنے لگی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس لے گئی، پھر میرا ہاتھ دولہے بھائی کے منہ کے نزدیک کیا تو انہوں نے میری کلائی دبوچ کر پان منہ میں رکھ لیا اور میری دونوں انگلیوں پر دانت مار دیے۔ ایک دم سے میری چیخ نکل گئی اور دولہے بھائی زور سے مسکرانے لگے۔ میں آنسو بھر کے پسینہ پونچھتی سٹیج سے اتر کر بھاگی کہ اب میرا سر پیٹ لینے کو جی چاہ رہا تھا۔ مجھے اپنے والدین کی پسند پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں رخصتی تک ایسے ہی کھوئی کھوئی سی رہی۔ اب شادی کے کاموں میں بھی جی نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی پیاری باجی کو دیکھتی تو رونے کو جی کرتا۔ رخصتی کا دن آیا اور باجی اپنے دولہے کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ اب جب بھی باجی آتی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ ان کے شوہر کے ہاتھ میں ایک شاپر ہوتا جس میں بہت سے پان ہوتے، اور پھر وہ مجھے مذاق مذاق میں کہہ دیتے کہ ایک پان تو تم ہی کھلا دو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی صرف باجی کی وجہ سے کہ کہیں میری وجہ سے ان کا گھر خراب نہ ہو جائے پان ان کو کھلا دیتی۔ وہ مجھے اور باجی کو بھی پان کھانے کو کہتے مگر ہم انکار کر دیتے۔ شادی کے شروع میں تو وہ باجی کو لے آتے، پھر اچانک انہوں نے آنا جانا کم کر دیا تھا۔ نوشین باجی کے جانے سے گھر سونا سونا ہو گیا تھا۔ روز یاد کر کے روتی تھی۔ ایک روز امی جان سے کہا، خدا جانے باجی کب آئیں گی، ان کے لیے میرا دل بہت اداس ہے۔ امی بولی، تو چلی جاؤ ملنے کے لیے، وہ بھی تمہیں یاد کرتی ہوگی۔ پھر بھائی سے کہا کہ پروین کو لے جاؤ، یہ بہن سے ملنا چاہتی ہے۔ بھائی نے موٹر سائیکل نکالی اور مجھے باجی کے گھر لے گئے۔ گھر کے باہر اتار دیا اور کہا کہ جا کر مل آؤ، میں باہر ہی کھڑا ہوں، مگر دیکھو زیادہ دیر نہ لگانا۔ بھائی اندر نہ آئے کیونکہ وہ بھی دولہے بھائی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے انہیں اندر چلنے کو کہا تو وہ بولے، بس تم جاؤ، میں پھر کبھی جاؤں گا۔ میں اکیلی ہی باجی کے گھر گئی۔ اس وقت وہ اپنے دولہا ارسلان بھائی کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ارسلان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کہنے لگے، آخر تم آ ہی گئی ہو نا، اچھا بتاؤ پان لائی ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ ہم پان شوق سے کھاتے ہیں اور پان تو ہم تمہارے ہاتھ کا کھائیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس صبر کا گھونٹ بھر کے چپ رہی۔ باجی نے کہا، اچھا ہوا پروین تم آ گئی، میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ یہ بتاؤ کھانا کھایا ہے؟ آؤ ہمارے ساتھ کھا لو۔ دولہا بھائی کے اس مذاق سے میں بھڑک گئی۔ کیا کھا کر آئی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تم گھر سے بھوکی ہی آئی ہو۔ ایسے گھٹیا مذاق پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باجی آپ کو دیکھنے آئی تھی، دیکھ لیا ہے، بس اب واپس گھر جاتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے بولے، کیا دیکھنے آئی تھی؟ کیا ان کی شادی نہ ہوتی؟ عمر بھر تمہارے ساتھ رہنا تھا کیا؟ اب تو برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ روتی ہوئی ان کے گھر سے نکل آئی۔ باجی بلاتی رہ گئی۔ باہر نومی کھڑا تھا۔ میں نے کہا، چلو مل لیا ہے، آئندہ نہیں آؤں گی۔ خیر تو ہے؟ بھائی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا انہوں نے مارا ہے تمہیں جو تم رو رہی ہو؟ ایسے میں اپنے بھائی کی یہ بات بھی اچھی نہ لگی۔ اگلے دن باجی گھر آ گئی۔ امی نے دعوت کی تھی۔ میری بہن خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھ سے کچھ نہ بولی، مگر تنہائی میں جانے امی سے کیا کہا کہ وہ بھی رونے لگی۔ مجھ سے کہا کہ تم اب کبھی اپنے دولہا بھائی کے سامنے نہ جانا۔ وہ کیوں امی؟ میں نے سوال کیا تو باجی نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں یہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی، بہت بدصورت ہے اور بدتمیز بھی ہے۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ بدتمیز اور بدصورت تو وہ خود ہیں، میں نے جل کر جواب دیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی باجی آتی تو ان کے شوہر ساتھ آتے اور کچھ دیر بعد انہیں واپس لے جاتے۔ مجھے لگتا تھا کہ باجی ارسلان کے ساتھ شادی سے خوش نہیں ہیں، امی ابو کی عزت کی خاطر نبھا رہی ہیں۔ امی ابو بھی اداس تھے۔ ایک روز میں نے وجہ پوچھی تو امی بولی، ارسلان بہت کنجوس ہے، نوشین کو جیب خرچ نہیں دیتا، وہ کوڑی کوڑی کو محتاج رہتی ہے، جب آتی ہے میں کچھ نہ کچھ رقم اس کے پرس میں ڈال دیتی ہوں۔ دراصل تمہارے بہنوئی کی تنخواہ زیادہ نہیں ہے، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ افسر ہیں، یہ افسر نہیں ہیں بلکہ ایک کلرک ہیں، اور جس کوٹھی میں رہتے ہیں وہ ان کے چچا کی ہے، وہ بیرون ملک مقیم ہیں۔ اس انکشاف پر میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا، مگر کیا ہو سکتا تھا کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب امی ابو کو ملال ہوتا کہ نوشین کے جب اچھے اچھے رشتے آتے تھے تو ہم ٹھکراتے رہے اور ارسلان کا رشتہ فوراً منظور کر لیا، تحقیق بھی نہ کی، بس رشتہ کروانے والی عورت کی باتیں سچ سمجھ لیں جو کہ بالکل جھوٹ تھیں۔ ایک روز ارسلان پریشان آئے اور اپنے سسر مطلب میرے ابو سے کہا کہ چچا جی
وطن آ رہے ہیں اور کوٹھی خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اب رہائش کا مسئلہ ہے جو میں فوری طور پر حل نہیں کر سکتا، اس لیے آپ میری کچھ مدد کریں۔ ابو نے تسلی دی اور اپنا پرانا مکان رہنے کو دے دیا جو عرصہ دراز سے انہوں نے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور باجی کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے 1.5 سال بعد بیٹا دیا اور پھر ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں تھیں، مگر ارسلان سے اپنی رہائش کا انتظام نہ ہو سکا، نوکری بھی چھوڑ دی۔ ابو سے کہا، نوشین اور بچوں کو کچھ دن آپ اپنے پاس رکھیں، میں کویت جا رہا ہوں، وہاں مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے۔ کلرک کی نوکری میں کیا رکھا ہے، آدمی اپنا گھر تک نہیں بنا سکتا۔ والد بیچارے کیا کہتے، مجبوراً بیٹی اور ان کے بچوں کو گھر لے آئے اور ارسلان بھائی کویت چلے گئے۔ وہاں جا کر قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور 2 سال میں کافی کما لیا۔ وطن واپس آ کر پلاٹ خریدا اور گھر بھی بنایا۔ وہ دوبارہ جانے لگے تو ابو نے کہا کہ اب اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے جاؤ، ہم کب تک انہیں سنبھالیں گے، بچے آپ کے بغیر اداس رہتے ہیں۔ وہ ایک ماں رہے اور پھر نوشین باجی اور بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ادھر میری امی ابو نے میرا رشتہ میرے ایک کزن کے ساتھ کر دیا تھا جو مجھے پسند بھی کرتا تھا، اور لڑکے کی پڑھائی کی وجہ سے شادی 3 سال بعد رکھی گئی۔ 3 سال کا عرصہ تو زیادہ تھا، مگر اس بار وہ اپنے ہی خاندان میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ باجی بھی اس رشتے پر راضی تھی۔ ابھی 1 سال گزرا کہ باجی اور بچے واپس آ گئے اور باجی نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ اس دفعہ میری بہن بہت افسردہ دکھائی دی۔ امی نے پوچھا، ہوا کیا ہے، وہاں خوش نہیں ہو کیا؟ بس میرا دل اداس رہتا ہے، ارسلان پیسے آنے سے کافی بدل گئے ہیں، بات بات پر الجھتے ہیں، بلا وجہ تانے دیتے ہیں اور بے رخی برتنے لگے ہیں۔ پہلی بار باجی نے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی، جبکہ ارسلان بھائی بہت خوشی خوشی امی ابو سے ملے تھے اور بچھے بچھے جا رہے تھے۔ تبھی ابو اپنی بیٹی کی شکایت زبان پر نہ لا سکے۔ 2 ماہ رہ کر باجی چلی گئی۔ اب جب بھی فون کرتی تو ان کی آواز روحان سی نکلتی، جیسے ابھی ابھی روئی ہوں۔ ہر بار کہتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، خدا جانے کیا ہو گیا ہے، دم گھٹا گھٹا سا رہتا ہے اور پوری طرح سانس نہیں آتا۔ امی نے ارسلان سے بات کی تو انہوں نے کہا، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، علاج چل رہا ہے، دوا باقاعدگی سے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، مگر افاقہ نہیں ہے۔ کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بیماری کیا ہے، لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر باجی ٹھیک نہ ہوئی۔ اب کی بار آئیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ اور آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے تھے، بس چھپ چھپ کر روتی رہتی تھیں اور کچھ نہیں بتاتی تھیں۔ امی نے کہا کہ اب اسے میں ارسلان کے ساتھ نہیں جانے دوں گی، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھوں گی اور خود علاج کرواؤں گی۔ تبھی ارسلان بھائی بھی نہ گئے، وہ خود ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور خود دوائیاں کھلاتے تھے۔ ایک دن اچانک باجی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، انہیں ہچکی لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ ہمارے گھر قیامت کا سماں تھا۔ ان کے 3 بچے تھے جو رو رو کر ماں کو پکارتے تھے۔ ہم سبھی روتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ ان کو فوت ہوئے 1 ماہ بھی نہ ہوا تھا کہ ارسلان بھائی نے واپس جانے کی رٹ لگا دی۔ امی سے کہا کہ فی الحال بچوں کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ ملا میں شادی کر لوں گا، آخر بچے ماں کے بغیر ادھورے ہی رہتے ہیں، ان کی دوسری ماں آتے ہی میں اپنے بچوں کو واپس لے جاؤں گا۔ اس پر امی رونے لگیں تو ارسلان بھائی کہنے لگے، اگر یہ منظور نہیں تو آپ پروین کے ساتھ میرا نکاح کر دیں، میرے بچے ستیلی ماں کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ سن کر مجھے تو غشی طاری ہو گئی۔ وہ انسان جس کو میں پہلے دن سے ہی ناپسند کرتی تھی، وہ اب میری طلب کر رہا تھا۔ میں رو رو کر جان کھو رہی تھی۔ میرا رشتہ میرے کزن منیر کے ساتھ طے تھا اور اب تو میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ آخر بچوں کی خاطر امی ابو نے دل پر پتھر رکھ کر ایک فیصلہ کیا اور میرے سامنے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ امی کہتی تھیں، نوشین کے بچے میں سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں نہیں دوں گی اور ان کی جدائی بھی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بالآخر ابو نے فیصلہ سنا ہی دیا کہ پروین کا نکاح ارسلان سے کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے نواسے محفوظ ہو جائیں اور میں اپنے بھائی کو خود ہی سنبھال لوں گا کہ اب ہماری مجبوری ہے، اس لیے منیر سے رشتہ توڑا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر تو بجلی گر گئی۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، لیکن والدین نے طرح طرح کے واسطے دے کر مجھے مجبور کر دیا۔ جب ارسلان سے نکاح ہوا تو منیر مجھے بہت یاد آیا۔ میں اتنا روئی کہ ہچکی بند گئی۔ اتنے آنسو بھی تقدیر کے لکھے کو نہ مٹا سکے۔
ارسلان سے شادی کے بعد اب میں اس کی بیوی تھی۔ جس شخص سے نفرت تھی آج اس کے بچوں کو روز رات کو سینے سے لگا کر سوتی تھی، کیونکہ وہ ماں کو یاد کر کے بہت روتے تھے، اور یہ میری پیاری بہن کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ ان کو کیسے نہ دل سے لگاتی۔ قسمت کا ستم جان کر صبر کر لیا اور ان بچوں کی خاطر ان کے باپ کو برداشت کیا۔ ارسلان اب روز پان لے آتے اور میرے ہاتھوں سے کھاتے۔ جب میں انہیں پان کھلاتی تو میرا دل جل سا جاتا۔ ایک دن میں نے ان کے منہ میں پان رکھا تو ترنگ میں آ کر ارسلان نے ایسی بات کہی کہ اب میرا رواں رواں بھی اس آدمی سے نفرت کرتا ہے اور اسے بد دعائیں دیتا ہے۔ اس نے کہا، جانتی ہو کہ جب پہلے روز رسم مہندی میں نے تمہیں دیکھا تو دعا کی، اے خدا میری دلہن جو بن رہی ہے وہ شادی ہوتے ہی مر جائے اور میں اپنے اس سالی کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ دیکھو آج وہ مر گئی ہے اور تم میری بیوی بن گئی ہو۔ کچھ روز بعد یہ بھی بتایا کہ میں نے تمہاری بہن کو شادی کی پہلی رات ہی بتا دیا تھا کہ مجھے تمہاری بہن پروین پہلی ہی نظر میں بھا گئی ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے اس سے، میں تمہیں طلاق دے کر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ خدا کرے تم جلد مر جاؤ تاکہ میں اسے اپنے پہلو کا سنگھار بنا لوں۔ کاش ارسلان کے منہ سے ایسے الفاظ سننے سے پہلے میں مر جاتی اور میری بہن زندہ رہتی، اپنے بچوں کو پالتی اور ان کی خوشیاں دیکھتی۔ آج میں اسی ارسلان کی بیوی ہوں جس سے میں نفرت کرتی ہوں۔ باجی کے بچوں سے بھی پیار ہے کہ بہن کے بچے ہیں۔ بچوں کے سامنے شوہر کے ساتھ احترام سے بات کرتی ہوں، لیکن یہ دل ہی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ جس شخص نے شادی والے دن یہ ارادہ کر لیا کہ بیوی کی بہن سے شادی کرے گا اور یہ باتیں وہ بیوی سے کہہ کر باجی کو بھی اذیت میں مبتلا رکھتا تھا، اس کے ساتھ کیسے خوشیوں بھری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سوچتی ہوں اسی آرزو میں اس نے میری بہن کو نہ جانے اپنی بے رخی سے کتنی اذیتیں دی ہوں گی کہ وہ بیمار رہنے لگی، پھر نہ جانے کیسی ادویات کھلائیں کہ آخر انہوں نے زندگی سے ہی منہ پھیر لیا۔ یہ صدمہ میرے دل سے کبھی نہیں جائے گا۔ کسی سے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی کہ عورت کا نام ہی مجبوری ہے۔ مرد تو پھر مرد ہوتا ہے، وہ جیسا بھی ہو، سر کا تاج رہتا ہے اور اس کی سلامتی کی دعا کرنا بھی عورت کا فرض ہوتا ہے۔ مگر میرے دل سے ارسلان کے لیے صرف بد دعا ہی نکلتی تھی اور میں اپنے خدا سے دعا کرتی تھی کہ اس کا فیصلہ وہ جلد سے جلد کرے۔ ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ پان کھانے کی وجہ سے ارسلان کو کینسر ہو گیا اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ کافی علاج ہوا مگر وہ بچ نہ سکے۔ آخری لمحات میں انہوں نے میرے امی ابو کو بلوایا اور ہم سب سے معافی مانگی کہ یہ سب کچھ ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ میری بہن تو اب واپس نہیں آ سکتی تھی۔ امی ابو نے اسے معاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ ارسلان کے فوت ہونے کے بعد منیر کے والدین ہمارے گھر آئے اور ایک بار پھر میرا رشتہ مانگا۔ انہیں بھی سب معلوم تھا کہ میرے والدین نے مجبوری میں میری شادی ارسلان سے کی تھی، مگر منیر اب بھی مجھے پہلے کی طرح چاہتے تھے اور اس کے والدین بھی مجھے بچوں سمیت بہو بنانے کے لیے تیار تھے۔ میرے والدین نے ہاں کر دی اور میری عدت مکمل ہونے کے بعد میرا نکاح منیر سے ہو گیا۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا بھی دیا ہے۔ آج منیر اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔